अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर अगर बात करें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला है उस हवाले से अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और हमने देखा कि सालसी के किरदार के हवाले से ये भी रिपोर्ट सामने आई जो बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि पाकिस्तान ने भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं उनके हल के लिए सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। और इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने भी जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसमें तस्दीक की है और ये कहा है कि अगर दोनों ममालिक रज़ामंद हो जाएँ तो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करने और मुज़ाकरात के हवाले से तैयार है। हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अहम बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि उनकी एक बड़े लीडर के साथ जो बातचीत है वो चल रही है और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सुप्रीम लीडर हैं तो उन्होंने इस हवाले से इनकार किया और कहा कि एक बड़े ताकतवर जो लीडर हैं उनके साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने भी आई और ये कहा गया कि शायद इस्लामाबाद के अंदर कुछ हुकाम मौजूद हैं और उनकी हाल ही में एक बातचीत या मुज़ाकरात भी हुए हैं। अलबत्ता उसकी तरदीद की गई है, लेकिन ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में इस हवाले से एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत के हवाले से बात करें तो इस वक्त हाल ही में जो इमरान खान ने अपने बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की उसमें अदलिया के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हमेशा की तरह जो मुलाकात के बाद एक ट्वीट सामने आता है, इस मरतबा जो इदारों के हवाले से इमरान खान के पहले तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं या उनके बयानात आते थे, इस मरतबा जो बयान सामने आया है या ट्वीट के ज़रिए जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें इमरान खान ने जो है वो सिर्फ़ अदलिया के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब भी दिया है। अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, सियासी सूरत हाल हो या ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात हों और जो वज़ारत ख़ारजा के बयानात हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। बाक़िर सज्जाद सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाक़िर साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ ख़बरें ये आई कि शायद इस्लामाबाद के अंदर कुछ हुकाम मौजूद हैं, उनकी तरदीद की गई और कहा गया कि कोई मुज़ाकरात आज नहीं तो फिर आइंदा हफ्ते जो हैं वो होने जा रहे हैं। आप ज़रा बताइएगा कि आपके इल्म में क्या है, क्या वाकई रमज़ान के आखिरी हफ्ते में या इस वक्त जो कुछ सोशल मीडिया पर भी हमने देखा जिसकी जैसे मैंने कहा कि तरदीद भी की गई है, तो क्या ऐसे कोई मुज़ाकरात या कुछ हुकाम की इस्लामाबाद के अंदर मौजूदगी के हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? मैं थोड़ा सा सारी इस सिनेरियो पे थोड़ा सा स्केप्टिकल व्यू लूँगा कि जो मेरी इतलात हैं और जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि तेहरान में और अबू धाबी में भी बात की, तो जो मुझे सेंस मिला है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। इन द सेंस के मैसेजेस ज़रूर एक्सचेंज हुए हैं कुछ जो गो बिटवीन्स के दरमियान के थ्रू। मिसाल पाकिस्तान उनमें एक है, यूएई है, टर्की और इजिप्ट है, इनके थ्रू ईरान को मैसेजेस गए हैं और ईरान के मैसेजेस वापस वाशिंगटन में डिलीवर किए गए हैं। लेकिन आप इनको नेगोशिएशंस नहीं कह सकते। नेगोशिएशन तो होती है कि आप जब बैठ के कुछ गिव एंड टेक पे बातचीत करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई अभी तक मेरे ख्याल में कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ। जो ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट की थी वो ज़्यादातर एड्रेस थी अपने उनके डोमेस्टिकली जो उनके वहाँ पर ऑयल मार्केट का जो सिचुएशन है और बॉन्ड मार्केट की है, वो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने वो की थी कल। क्योंकि उसका मेरा एक रीज़न है कि मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा कोई सिंसियर अनाउंसमेंट नहीं थी 5 डे पॉज की। उस अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद आपने देखा होगा कि ऑयल प्राइसेस गिर गई, एक ऑप्टिमिज्म से शुरू हो गया। लेकिन इसका मकसद जो है जो इस पूरी एक्सरसाइज का था वो ये है कि एक तरफ ईरान को थोड़ा सा मिसलीड करना है, क्योंकि एक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका अपनी मुसलसल ट्रूप्स बिल्डअप कर रहा है इस रीजन में, जो एक हम समझते हैं कि पॉसिबल जो उसका आइलैंड्स को सीज करने के लिए अबू मूसा की हो गई, तुम की आइलैंड हो गई, उसके लिए आप उसके कैरियर्स भी 2 और आ रहे हैं और प्लस एडिशनल फोर्सेस भी वो फ्लाई इन कर रहा है जो वहाँ पे कर सकते हैं। तो और एक और जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस मैसेज का
وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی ایک انسرٹینٹی بنانا، ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ بنانا، کیونکہ انہوں نے خود سے اپنی طرف سے باقر کالیباف جو ان کے آپ سمجھے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ان کو نامینیٹ کر دیا، جبکہ ادھر کا آپ کا جو نیگوشیٹر ہے وہ اس کا نامینیٹ کرنے کا جو رائٹ ہے وہ تہران کے پاس ہے. تو اوور آل جو مجھے سچویشن لگتی ہے وہ اتنی کوئی پازیٹیو نہیں لگتی. اور رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر خاص طور پہ اصفہان میں اور خرم شہر میں حملے کیے گئے، جس کے جواب میں پھر ایران نے بھی کویت میں اور تل ابیب میں آج حملے کیے ہیں ان کے انرجی انفراسٹرکچر پر. تو جو بنیادی مقصد تھا اس اناؤنسمنٹ کا کہ انرجی انفراسٹرکچر پر اٹیکس ان 5 دنوں میں رک جائیں گے، وہ نہیں ہوا. اور ایران کا ریٹیلیشن بھی سٹارٹ ہو گیا، اگرچہ ابھی لیول کم ہے، اس انٹینسٹی کے ساتھ نہیں ہوئی، کیونکہ اگر امریکہ اس میں آ جاتا ہے تو یہ زیادہ انٹینس ایکسچینجز ہوں گے. بہرحال اس سے مزید آگے مجھے ابھی اتنا زیادہ میں آپٹمسٹک نہیں. لیکن اب جو میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا یہ کہا ہے کہ اگر دونوں ممالک رضامند ہو جائیں تو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا؟ اور پاکستان، جیسے پہلے ڈار صاحب نے کہا کہ ہم سفارتی سطح پر کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکے گا؟ پاکستان کی تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ کوئی سفارتی اس کا حل نکل آئے، کیونکہ پاکستان کی اس میں جو ایک اس کی پیسفل ریزولوشن اگر اس کے ایشو کا ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کی سٹیکس ہیں. پاکستان نہیں چاہے گا کہ اس کے خطے میں جنگ ہو اور جس کے اثرات پاکستان پر پڑے. اگر براڈر مڈل ایسٹ کی اگر بات کر لیں تو اگر یہ جب جنگ ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل کی جو سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں پرائسز کافی اوپر جا چکی ہیں، اور اگر یہ مزید ایگریویٹ ہوتی ہیں پرائسز زیادہ اوپر جائیں گی اور انفلیشن بھی ساتھ ساتھ اوپر جائے گی. پلس ہماری کافی بڑی جو ایکسپیٹ کمیونٹی وہاں پر کام کرتی ہے، تو ان کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر جنگ زیادہ بگڑ جاتی ہے تو شاید ان کو بھی واپس لانا پڑے. تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ جنگ ہو. پلس اگر ایران اس سے جنگ سے امپیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے، جو سیکٹرین ڈیوائڈ ہے، اسٹیبلٹی کا سچویشن ہے، وہ سب امپیکٹ ہوتی ہے. پلس پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان جو ہے ایک مشکل صورتحال میں پڑ جائے گا. تو پاکستان تو ہر صورت چاہے گا کہ کسی طرح سے پیسفل ریزولوشن اس مسئلے کا کیا جائے. اور اسی لیے جب سعودی عربیہ نے حال ہی میں ریاض میں ایک کانفرنس کی جس میں 10 ممالک کو بلایا، کچھ عرب ملک تھے، کچھ مسلم ملک تھے، جنرلی جو مسلم ملک ہیں آؤٹ سائڈ عرب ورلڈ، تو اس میں بھی جہاں پر ایک شدید غصہ ایران کے خلاف پایا جا رہا تھا کہ ایران عرب کنٹریز کو اٹیک کر رہا ہے، تو پاکستان میرے خیال میں وہاں پر اس کمرے میں ایک لون وائس تھی کہ جو کونسل کر رہی تھی کہ ہمیں ڈپلومیسی کا اور پیسفل ریزولوشن کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن باقر صاحب، حال ہی میں ایک جو صدر ٹرمپ کا بیان سامنے آیا کہ ان کی ایران کے ایک بہت طاقتور لیڈر کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں یا بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، آپ کی نظر میں ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ انہوں نے اپنے جو لیکس ہیں جو امریکہ سے آئی ہیں وہ باقر کالیباف کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن ایران کے یہ جو مسلسل جو ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں یا امریکہ کی اسٹریٹجی ہے ایران پہ، اس سے ہمیں ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ ٹرمپ ایرانین سسٹم کو سمجھتا نہیں ہے، اسی لیے وہ شروع سے لے کے آج تک مس کیلکولیشنز کر رہا ہے. اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی یا اس کی ایک غلط فہمی تھی کہ وینیزویلا کی سٹائل پہ ایک ڈلسی اندر سے نکل آئے گی یا نکل آئے گا تو وہ اپنا اس کے ساتھ مل کے بات کرے گا اور آگے کا کوئی پرو یو ایس سیٹ اپ وہاں پر بنا لیں گے. تو وہ اس طرح نہیں ہونے لگا. باقر کالیباف یقیناً اسپیکر ہیں، ان کا کافی انفلوئنس ہے ایران کے اندر، اور وہ IRGC کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، اور جو نئے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای ان کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ یونیلیٹرلی یا اپنے طور پر بیٹھ کے وداؤٹ انوالونگ ادر اسٹیک ہولڈرز جو وہاں پر ہیں، جو پاور شیئرنگ میں ہیں ان کے ایران کے سسٹم کے اندر، ان کو ساتھ لیے بغیر کچھ گیو اینڈ ٹیک کر سکیں. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ امریکہ 2 دفعہ نیگوسیشنز کے دوران
ईरान के ऊपर हमला कर चुका है, तो लिहाजा ईरान के अंदर जो वो ट्रस्ट भी नहीं होगा इस वक्त कि अमेरिका के साथ एक तीसरे राउंड में बैठा जाए। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब ये नहीं है कि हम देख रहे हैं कि जंग ख़त्म होने की तरफ जा रही है, बल्कि अमेरिका ताज़ा दम दस्ते मैदान में भेज रहा है। वहाँ पर जो वॉर थिएटर है, आपका यूएसएस ट्रिपोली आया है, यूएसएस बॉक्सर आ रहा है, कुछ फ्लाइट्स सोल्जर्स को फ्लाई इन कर रही हैं रीजन के अंदर। तो दूसरी तरफ ईरान भी ये चीज़ें सब देख रहा होगा, तो क्या वो इस सूरत हाल में ये नहीं समझेगा कि हम तीसरी दफ़ा भी इसके जाल में फंसने जा रहे हैं? और वो क्यों कर ट्रम्प की इस बात में आकर मुज़ाकरात की टेबल में बैठेगा? जो ट्रम्प का जो कैलकुलेशन हो सकती है इसके पीछे, एक तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ईरान के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनाना, एक पॉलिटिकल फिशर क्रिएट करना कि लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दें। जो उसका तीसरा एक आपको रुख नजर आ सकता है इसमें, वो ये है कि वो शायद दुनिया को अगले फेज जो एस्केलेशन का आने वाला है उससे पहले एक पैगाम देना चाहता है, या एक तरह से अपना ये डिप्लोमेटिक कवर या उसकी लेजिटिमेसी क्रिएट करना चाहता है कि मैं तो ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता था, ईरान तो बहुत रिजेक्ट थे, मेरी बातचीत हो रही थी, वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सका, वो सीरियस नहीं थे, तो लिहाजा मुझे ईरान के ख़िलाफ़ एस्केलेशन करनी पड़ी। तो मैं तो समझूंगा कि तमाम साइड्स को, चाहे वो ईरान है, चाहे जो दीगर वो जो फैसिलिटेटर्स हैं इस डायलॉग के, उन सबको बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटेटर्स की भी लिए ज़रूरी होता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहे। वो ये नहीं है कि एक यूफोरिया में कि हम डायलॉग कराने जा रहे हैं या डायलॉग कर रहे हैं, इससे हमें डिप्लोमेटिक सेंटर स्टेज मिल जाएगा या हमारी इंपॉर्टेंस इस रीजन में और अमेरिका के सामने बढ़ जाएगी। तो बहुत पुरजोश तरीके से आगे बढ़ते जाए। देखना पड़ता है कि दोनों साइड्स किस हद तक सीरियस हैं इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन बाकर साहब, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, इस हवाले से आपके पास कोई मालूमात है? जो मैंने इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में कुछ दोस्तों से चेक किया था, तो मेरे जब तक जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है उसके मुताबिक ज़्यादा मुझे इस चीज़ में कॉन्फिडेंस है कि ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कल बात हुई है। ट्रंप जो है वो एक मूव बनाना चाहता है, लिहाजा वो कोशिश करेगा कि जो पॉसिबल फैसिलिटेटर्स हैं या जो लोग रास्ता बना सकते हैं वो करेंगे। दूसरी तरफ मुझे इस बात पे कोई शक नहीं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन होनी है तो वो डिप्लोमेटिक और डायलॉग के थ्रू होगी। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सिंसेरिटी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका को कुछ देना पड़ेगा इस डायलॉग में। ये नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करे कि ईरान आके कैपिचुलेट कर जाएगा। ईरान में जो इस वक्त परसेप्शन है, जो एक बाकी फैक्टर्स हमने बात की ना, उनके अलावा एक परसेप्शन ये भी है कि हमने बड़ा रिजिलियंटली फाइट बैक किया है यूनाइटेड स्टेट्स को, और हमारा एक अपर हैंड है। वो शायद टेक्नोलॉजिकली ना हो, लेकिन ज्योग्राफी की वजह से उन्होंने, आपने देखा, काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया है जहाँ पर पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक प्रेशर बन चुका है। हम तो सिर्फ ऑयल की तरफ देख रहे हैं ना, बाकी आप सप्लाई चेन को भी देखें, वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुई है, चाहे वो फर्टिलाइज़र की है या और केमिकल्स वगैरह की है। हीलियम की मिसाल के तौर पे जो आपके एआई वगैरह में और दूसरे कंप्यूटर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो सब की सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब है, तो एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो लिहाजा ईरान बगैर कोई चीज़ सब्सटेंटिवली हासिल किए बगैर मेरे ख्याल में पीछे हटने नहीं लगा। और दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका की अभी तक हमें कोई सिंसेरिटी इसमें नज़र नहीं आ रही कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन चाहता है। अगर अमेरिका कुछ कर भी जाता है तो क्या गारंटी है कि इसराइल जो टर्म्स पे अमेरिका एग्री करेगा उनको अवॉइड करेगा? तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है इस वक्त। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मज़ीद चंद अहम सवालात हैं और जो अहम इशूज़ हैं उस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید فاروق صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی جانب سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس میں خود ہم نے دیکھا کہ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی تھی، لیکن اس وقت جو ہائی آکٹین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اوورآل اگر ہم معیشت کی بات کریں تو آپ کو صورتحال اس وقت کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستانی معیشت جو ہے وہ جنگ سے پہلے بھی بیمار تھی۔ اب جنگ کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ان بیماریوں کا آپ سمجھیے کہ ایک ایکس رے جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ اگلے چند ہفتوں کے جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپریل کی 8 تاریخ کو کوئی 1.3 بلین ڈالر کا ایک یورو بانڈ جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے۔ پھر وہ 3 ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور چین ہیں، ان کے تقریباً کوئی 12 ارب ڈالر کے جو قرضہ جات ہیں وہ رول اوور میں چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ سائن کیے بغیر 2 ہفتے کے مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف جو ہے اس کی ٹیم جو وہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ سفارت کاری کے حوالے سے بیک وقت بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ معیشت کے پرابلمز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے جو کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس میں پاکستان ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پلیئر یا رول آپ سمجھیے اس کو ملتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ امریکہ کا اعتبار ہے، ٹرسٹ ہے پاکستان کی فوجی قیادت کے اوپر، ایران کا ایک اعتبار ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کے اوپر، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے۔ جو پرابلمز میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان سفارت کاری کی جو پکچر سامنے آ رہی ہے اس کے اندر ان سب پرابلمز کا حل بھی ہے۔ جو سعودی عربیہ کا ایشو ہے، اگر پاکستان اس میں رول پلے کرتا ہے، امریکہ کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر بہت کنٹرول رہتا ہے، تو 2 چیزیں سامنے رکھیے، ایک معیشت اور ایک سفارت کاری، اور یہ بیک وقت ایک کوئنسیڈنس سمجھ لیجئے کہ یہ اکٹھا پاکستان کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، جو مشکل فیصلہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کرنا پڑا ہائی آکٹین کی قیمتوں میں اضافے کا، یہ یہیں تک محدود رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے مزید مشکل فیصلے جو ہیں وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے؟ تو یہ ابھی تو بوجھ بڑھنے کا امکان ہے۔ جب تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے، جب تک اسٹریٹ آف ہرموز کا یہ ایشو رہتا ہے، اس وقت تک تو یہ تیل کا مزید بوجھ جو ہے وہ پاکستانی کے اوپر آنا ہے۔ میرا تخمینہ یہ ہے کہ لگ بھگ 2 سے 3 ارب ڈالر کا یہ ٹیکہ بنتا ہے، جو جب تیل جاتا ہے لگ بھگ کوئی 60 ڈالر سے 62 ڈالر سے کہیں 90 95 100 ڈالر کے قریب، تو 2 سے 3 بلین ڈالر کا پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو یہ اضافی ٹیکہ جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب حکومت کا کہنا یہ تھا کہ وہ مہنگائی کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں، وہ درست بھی ہے، کہیں 6-7% کی جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کا ذکر کیا جاتا تھا، لیکن تیل کی قیمتیں بڑھنے سے صرف جو 55 روپے کا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، 55 روپے فی لیٹر جو حکومت نے تیل، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، اس کے نتیجے میں وہ مہنگائی کی شرح تو ڈبل ہوتی ہے، تو واپس ڈبل ڈیجٹ پہ جاتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ 6-7% سے ہم کہیں 12-13-14% تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور حادثہ یہ ہے کہ جبکہ مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، پاکستانیوں کی جو قوت خرید ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئی، تو ساتھ ہی ساتھ آپ سمجھیے کہ مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، ساتھ ہی قوت خرید ختم ہو رہی ہے، اور یہ 55 روپے جو قیمت بڑھانے کا نتیجہ ہے وہ آپ سمجھیے کہ اگر جو 50-60-70 ہزار روپیہ ماہانہ اگر پاکستانی کوئی کما رہا ہے تو اس کو 5-6 یا 7 ہزار روپے کا ایک ٹیکہ لگ جاتا ہے صرف یہ 55 روپے کی قیمت کا جو بڑھنا ہے۔ تو قوت خرید کم ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، اور جنگ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جاری۔
ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مزید چند اہم سوالات ہیں اور جو اہم ایشوز ہیں اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس وقت جو صورتحال ہے آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ، جیسے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان بھی پیشکش کر رہا ہے یا مذاکرات کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ اہم پیش رفت جو وہ سامنے آئے، لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں یہ معاملہ حل کی طرف جاتا بھی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ عوام کے اوپر جو بوجھ ہے یہ کتنے ماہ تک آپ کی نظر میں برقرار رہے گا اگر یہ معاملہ حل بھی ہو جاتا ہے تو؟ جی 2 یا 3 سوال بندے ہیں، چھپے ہیں، آپ نے جو جملات استعمال کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا فیصلہ کر لیجیے، دیکھ لیجیے جو مارچ کی 6 تاریخ کو ہوا، اس سے 2 دن پہلے مارچ کی 4 تاریخ کو جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی 27 دن کا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کا سٹاک موجود ہے۔ مارچ کی 6 تاریخ 2 دن کے بعد اچانک سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 55 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے لگ بھگ میں نے جو تخمینہ لگایا کوئی 82 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے، جو مارچ کی 6 تاریخ کو 55 پہ اضافی کا جو ذکر کیا گیا، وہ 82 ارب روپے کا سوال اٹھتا ہے کہ وہ کہاں گیا۔ وہ عوام کو تو ٹیکہ لگ گیا، لیکن وہ جاتا ہے آئل ریفائنریز کی جیب میں، وہ جاتا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جیب میں، وہ جاتا ہے پیٹرول پمپ والوں کی جیب میں۔ تو وہ فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط تھا۔ جب سٹاک ہمارے پاس موجود تھا تو پھر عوام کے اوپر 82 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ ڈالنا سراسر حکومت کی غلطی تھی۔ پھر فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں ہائی آکٹین کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اور وہ بڑھائی بھی گئی ہے پیٹرولیم لیوی کی صورت میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ تقریباً 9 ارب روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ ہائی آکٹین استعمال کرنے والوں پر ڈالا جائے گا، اور وہ 9 ارب جو ہے اس کی منتقلی ہوگی، اس کی ریڈسٹریبیوشن ہوگی جو غریب طبقات ہیں پاکستان کی۔ تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست تھا کہ یہاں پہ سبسڈائز کیا جا رہا ہے غریب پاکستانیوں کو، اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے امیر پاکستانیوں کے اوپر جو ہائی آکٹین استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ٹربو کاریں ہیں، بی ایم ڈبلیو ہیں، ہونڈا سیوک کی ٹربو ہے، اور باقی جو قیمتی گاڑیاں ہیں۔ تو یہ دوسرا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ لیکن جیسے شروع میں نے بات کی کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اور وہ جو نقطہ اٹھا رہی ہیں کہ عوام جو حکومت ہے وہ اپنے اخراجات کم کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو، وہ لیوی میں اضافہ ہو، پھر حال ہی میں جو فیصلہ وہ ہائی آکٹین کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتحادی جماعت خاص طور پر پیپلز پارٹی کے تحفظات درست ہیں، کفایت شعاری کے حوالے سے جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اور ان کے تحفظات اس حد تک درست ہیں کہ بھائی حکومت اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کرے، عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان فیصلوں کے علاوہ یا اس سے ہٹ کے بھی حکومت کے پاس کچھ آپشنز ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت میں نے جو ریسرچ کی ہے اس میں تقریباً حکومت کے پاس کوئی 85,000 اور 500 کاریں حکومت خود سے اون کرتی، اور میرا انٹرسٹ اس میں پیدا اس لیے ہوا کہ جو برطانیہ کی حکومت کا کار پول ہے اس میں صرف 86 گاڑیاں ہیں، 86، اور ہماری حکومت کے پاس 85,000 اور 500 گاڑیاں ہیں، اور اگر پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ گنے تو لگ بھگ 114 ارب روپے کا سالانہ خرچہ بنتا ہے، کوئی 30 کروڑ روپے کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر صرف حکومت کی گاڑیوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل ڈالا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ 2 مہینے کی جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ قومی خزانے سے نہیں نکالی جائے گی، وہاں پہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپے بچ جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ 50% پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ جو ہے وہ خزانے سے نہیں نکالی جائے گی، وہاں پہ 20-25 کروڑ روپے بچ جائے گا۔ اسی طرح جو گریڈ 20 کے افسران ہیں کہا گیا کہ ان کی 2 دن کی تنخواہ جو ہے وہ خزانے سے نہیں نکالی جائے گی، آسٹیریٹی اسکیم کی آئی۔ تو یہ کوئی 25-30 کروڑ روپے کا خرچہ جو ہے وہ اخراجات بچتے ہیں، اور دوسری طرف صرف 30 کروڑ روپے تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر حکومت کی گاڑیوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل جلتا ہے۔
تو ایک میسج ایک پیغام ضرور جاتا ہے سمبولک کہ جی شاید حکومت والے جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی کچھ سیکریفائسز کچھ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ریئلی سمبولک ہے، اس کی کوئی ایکچوئل جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹری امپیکٹ کوئی خاص ہونے والا نہیں۔ اگر پاکستان ان سفارتکاری کے جو اقدامات ہیں ان میں کامیاب ہوتا ہے تو امریکہ فوراً آئی ایم ایف کو فون کر سکتا ہے، اس کا بہت اثر و رسوخ ہے آئی ایم ایف کے اوپر، تو جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ واپس آن ریل آ سکتا ہے۔ جو $12 ارب کا میں نے ذکر کیا رول اوور کا خطرہ رہتا ہے، رول اوور کا میں مشکلات رہتی ہیں، اس میں سعودی عرب جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے جو ہمارا تیل کا بل ہے اس میں جو ہمیں فائنینسنگ مل جاتی ہے اس میں بہت بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ کنسیشن جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان سفارتکاری کے حوالے سے بہت زبردست پوزیشن میں ہے۔ وہاں پہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، امریکہ کا پاکستان کے اوپر اعتبار اور اعتماد نظر آتا ہے، ایران کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہاں پہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ایران کی سیاسی قیادت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق بھی ہے، کانٹیکٹ بھی رہتا ہے۔ پاکستان مسلمان ملک ہے، پاکستان نیوکلیئر طاقت ہے، تو یہ یہاں پہ وہ جنکشن ہے جہاں پہ ہماری معاشی کمزوریاں اور ہماری سفارتکاری کی طاقتیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جو اس وقت صورتحال خاص طور پر معیشت کے حوالے سے اور جو بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، لیکن اب جو سیاسی ایشوز ہیں اور خاص طور پر جو اسلام آباد میں کچھ حکام کی موجودگی کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حذیفہ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو جو سیاسی ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو حال ہی میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ حکام پاکستان اسلام آباد کے اندر موجود ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں، آپ ذرا اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ تردید تو آ چکی ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے، جیسے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر رہا ہے اور صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو اوورآل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یا کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب۔ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا بڑا ریلیونٹ، بڑا اسپیسیفک ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ چونکہ اس سوال کا تعلق صرف پاکستان یا کسی ایک ملک سے نہیں ہے، اس سوال سے میں جو ہے ظاہر جو ایک امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل جس سے ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ایران سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کے علاوہ گلف ریجن، سعودی عربیہ، سب جڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے میں تمام اینکر حضرات سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے یعنی ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور ظاہر ہے جو ریاست کی پالیسی وزارت خارجہ دیتی ہے، اور پل پل جو ہے وہ ہر پل چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، ہر لمحہ پل لمحہ صورتحال بہتر ہو رہی ہوتی ہے، کہیں کبھی صورتحال میں کوئی جو ہے پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اس پہ میں کمنٹ کروں، میرے خیال سے بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان نے جو الحمدللہ پچھلے 2 سالوں میں بہترین جو ہے سفارتی تعلقات بلڈ کیے ہیں، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، آپ کے پرائم منسٹر نے، اور الحمدللہ اس وقت دنیا پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، چاہے آپ چائنا کی بات کریں، چاہے آپ رشیا کی بات کریں، چاہے امریکہ کی بات کریں، اور اب بھی جو موجودہ وار سچویشن ہے اس میں بھی ہم نے بڑی ہی پھونک پھونک کر قدم رکھا اور اپنے گلف ممالک سے تعلقات کو بھی متاثر نہیں ہونے دیا، اور ایران کے ساتھ بھی تعلقات اپنے مینٹین رکھے۔ یہی جو ہے وہ زندہ قوموں کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی سفارتی پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے ہر طرف اپنے تعلقات بہتر رکھتے ہیں۔ تو ہماری تو پہلے دن سے کوشش ہے، پاکستان مسلسل اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار بڑھے نہ اور یہ جنگ محدود ہو، دوبارہ سے خطے میں امن قائم ہو۔ اس حوالے سے پاکستان اپنی تمام کوششیں پہلے بھی بروئے کار لاتا رہا ہے، آئندہ بھی لاتا رہے گا، لیکن اسپیسیفک کہنا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ ہوئی، میرے خیال سے اس پہ ہم تھوڑا سا انتظار کریں اور اللہ تعالیٰ کو اچھی چیزیں ان سرفیس ہوں، اور ظاہر ہے پھر جو بات ہم کریں گے انٹرنیشنل میڈیا اسے رپورٹ کرے گا، جو ممالک اس میں انوالو ہیں ان کے کوئی ریزرویشن آ سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ ان چیزوں پہ ہم بات نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ لیکن حذیفہ صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں حکومت کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، ظاہر ہے کچھ مشکل فیصلے حکومت نے کیے بھی ہیں،
آپ کو یہ کب تک نظر آ رہا ہے کہ یہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ برقرار رہیں گے، یا اوورآل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ مزید بڑھے گا اس صورتحال میں، یا جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جو حکومت ہے ان کے پاس مزید کوئی آپشنز ہیں عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے بجائے وہ فیصلے کرنے چاہیے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال یہیں تک رہے گی یا مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہماری بڑی اہم ترین اتحادی ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی حکومت اپنے اخراجات کم کرے، میں صرف آپ کے سامنے حقائق رکھ دیتا ہوں، کچھ چیزیں گوش گزار کرتا ہوں. مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کفایت شعاری کا اگر کوئی شخص قائل ہے تو اس کا نام شہباز شریف ہے، جو ایون کہ فورن ٹرپس کا خرچہ بھی اپنی ذاتی جیب سے ادا کرتا ہے، نہ تنخواہ لیتا. پنجاب میں اس نے گورننس کے نئے ماڈل متعارف کرائے. اور اگر آپ بات کریں کفایت شعاری کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شاہ خرچیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی صوبہ جو ہے اور پروٹوکول کہیں یا سیکیورٹی کہیں یا باقی معاملات کہیں تو اس میں سب سے آگے سندھ کھڑا ہوتا ہے، پھر باقی صوبے آتے ہیں. تو مقصد کہنے کا ہم سب کو کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تو اس قطار میں سب سے آگے کھڑے ہیں، جو کہ جنہوں نے اپنے وزراء کی تنخواہیں بند کی ہوئی ہیں، جنہوں نے وزراء کے پیٹرول اگر جو ہاؤس رینٹ ہے وہ بھی وزراء اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. تو باقی اس کے علاوہ بھی شہباز صاحب جو ہے آپ دیکھیں کہ مجھے خود ایک یاد ہے، میں آپ سے چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. میں ابھی منسٹر نہیں بنا تھا، مہینہ پہلے ہم اکٹھے میں اور پرائم منسٹر ٹریول کر رہے تھے، تو میں نے انہیں ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا سر اب آپ کو یہ آگسٹا یعنی جہازوں کی روز تصور کی جاتی ہے، تو میں نے کہا آگسٹا 139 پی ایم کے فلیٹ میں ہے، تو میں نے کہا 189 بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں، ڈگنیٹریز آتے ہیں، تو پاکستان کا امیج جاتا ہے. تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اس بات کے. میں نے کہا ظاہر صاحب عجیب بات کرتے ہیں، ہم قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، ہمیں یہی نصیب ہو رہا ہے، یہی بڑی بات ہے. آپ میں نے پھر میں نے کہا نہیں میاں صاحب، میرے خیال سے قرضوں میں ڈوبے ہونا یا جو ہے وہ کفایت شعاری ہونا یا سادگی اور بات ہے، لیکن کسی بھی ملک کی یہ چیزیں علامات ہوتی ہیں کہ اس کے پاس میبیخ جو ہے جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں، S600 بم پروف، یعنی بیسٹ فلیٹ گاڑیوں میں ہو، بیسٹ فلیٹ ہیلی کاپٹرز میں ہو. تو وہ یقین کریں شدید ناراض ہو گئے مجھ سے، کہنے لگے میں آپ سے ایسی توقع نہیں کر سکتا، ذرا میرا ان کا ایک فرینکنس لیول بھی ہے. تو عرض یہ کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو میں اپنی عزیز ترین چیز کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص اس کے انہیرٹ میں ہے یہ چیز کہ وہ کفایت شعاری کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں. بلکہ اکثر اوقات میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ سوشلزم اسکول آف تھاٹ پہ آپ چلے گئے، یعنی اس حد تک جو ہے وہ غریب کے بارے میں اور متوسط طبقے کے بارے میں سوچتے ہیں. تو مزید بھی شہباز صاحب کے جو اقدامات ہیں، یہ ہائی آکٹین والا ہو گیا، سرکاری گاڑیوں میں باقی جو ہے وہ ہائی آکٹین ڈیزل پہ پابندی عائد کر دی گئی اور باقی ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور باقی جو چاروں صوبے ہیں، میں پنجاب کی بات بھی اس میں کر رہا ہوں، میڈم بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کفایت شعاری کے حوالے سے جو پالیسی آئی سب سے پہلے پائنیئر مریم نواز صاحبہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیزیں کریں گے، لیکن باقی صوبوں کو بھی آگے آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاروں وزراء اعلیٰ کو میاں شہباز شریف کی تقلید کرنی چاہیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، یہ جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر دو سوال میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک تو حال ہی میں جو عمران خان کی بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور انہوں نے بعد میں جو ایکس پر پوسٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے حوالے سے یقیناً وہ بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. تو ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو خان صاحب کے تحفظات تھے اب وہ ان تحفظات سے ہٹ کے صرف عدلیہ کے اوپر ایک تنقید کر رہے ہیں. یہ جو عدلیہ کے حوالے سے ان کا موقف ہے یا ان کا جو بیان سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آیا ہے، اس پر کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ کئی درجن ٹاک شو اس بات کی غمازی کرتے ہیں جس میں میں شریک ہوتا رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی، تحریک انصاف کو جو ہے سپیس نہ دینے کی مخالفت کی ہے. ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہو سکتی اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے. اور ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں، اپنا نقطہ نظر میں ذرا سامنے رکھتا رہا ہوں آپ کے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرے جیسا بندہ بھی جو کہ سیاست کے اندر بردباری، سیاست کے اندر سپیس کا قائل ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کرسی بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے، میں بھی اب یہ کہنے پر اور سوچنے میں مجبور ہوں. مجھے تو تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. یعنی ایک ایسی جماعت جو اگر پاکستان، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان ثالثی کر رہا ہے، آپ خود ایک جرنلسٹ ہیں، کریڈیبل آدمی ہیں، آپ کو پتا ہے رائٹرز کی کیا کریڈیبلٹی ہے پوری دنیا میں، رائٹرز اس کو انڈورس کر رہے ہیں، فائنینشیل ٹائمز اس پہ بات کر رہے ہیں. اور ایک ان کا شہباز گل ہو یا اس طرح کے اور جو ہے ان کے جو ہے، میں مناسب لفظ نہیں ہے لیکن لفنگی سوچ والے لوگ ہیں یہ، اور سطحی بات کرتے ہیں، یعنی ملک کی بات نہیں کر رہے. بھائی ہو از فیلڈ مارشل آصف منیر، ہو از شہباز شریف، دونوں کے نام کے ساتھ پاکستان آتا ہے. یعنی پاکستانیت ترقی کر رہی ہے، پاکستانیت کی عزت بڑھ رہی ہے، اور آپ بجائے یہ کہ اس پہ ایک مثبت بات کریں، لیکن آپ نے اتنی نفرت بھر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ
یوتھی ہے یا جنزی ہے، میں اس کو یوتھی یا جنزی نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی بدتمیز جنریشن جو ہے وہ اس کو آپ نے اویئرنیس کے نام پر ایک نئے پیکٹ میں پیک کر دیا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے جنہیں جوڈیشری پہ سوال کیا تھا، میں اس پہ آ جاتا ہوں تو ایک لائن میں جواب بنتا ہے کہ یعنی کوئی شخص بھی اس بندے کے شر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اگر جو عزت ایوب خان پاکستان کو دلوانا چاہتا تھا، اس نے کتاب لکھی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، لیکن وہ اس کا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر عاصم منیر کے دور میں آ کر ہوا ہے. اور واقعی پاکستان نے ثابت کیا امریکہ کو کہ ہم آپ کے غلام نہیں دوست بننا چاہتے ہیں، اور امریکہ نے اپنا دوست بنایا ہے. اور کہاں امریکہ، کہاں باقی یعنی گلف ریجن میں ممالک اکانومی وائز میں بات کر رہا ہوں، کہاں آپ کا پاکستان. اور آج آپ کا نام ان سالسین میں اگر لیا جا رہا ہے، دنیا لے رہی ہے، تو آپ اس میں نیک تمنائیں کریں. اس لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ کے بارے میں بھی، پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں بھی. بعد میں سیاست اپنی اپنی ہر بندہ کرے گا. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ بڑے عرصے سے مذاکرات کے حوالے سے، عمران خان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، جو یہاں خاص طور پر ملاقاتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کچھ تحفظات رہے ہیں، آپ کو مذاکرات کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے، یا خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے، وہ بنی گالہ ہو یا ہسپتال ہو، آپ کو یہ معاملہ کوئی حل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا وہ خاص طور پر اگر ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کریں تو؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں، یہ مذاکرات کے دروازے کھل رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو اپنا ایک نقطہ نظر دیا ہے. میرا نقطہ نظر سے ممکن ہے میرے کئی دوست وزراء اختلاف کریں، حکومت کے جو چیف آف دا گورنمنٹ ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ ڈس ایگری کریں، بٹ یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے. لیکن مذاکرات کے حوالے سے شہباز صاحب کا واضح موقف ہے کہ مذاکرات کے دروازے ہر وقت کھلے رہنے چاہیے. اور مذاکرات ظاہر تحریک انصاف کے اس دھڑے سے ہوں گے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان کی سیاسی نمائندگی کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مذاکرات کے نام پر کہیں کسی کو رہا کر دیں. کوئی سزا یافتہ قیدی جس کو عدالتوں نے باقاعدہ 2.5 سال کے ٹرائل کے بعد سزا دی ہے، چوری ثابت ہوئی ہے، اور ود ون اسٹروک آف این پرائم منسٹر پاکستان کو آپ کہیں گے کہ آپ رہا کر دیں، جو وہ نہیں کر سکتا. یا تو آپ سیدھا کہ ہمیں این آر او چاہیے. این آر او کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، کوئی نئی قانون سازی کریں، کرمنل پروسیجر کوڈ کو چینج کریں، عدالتوں سے اختیار لے کے پارلیمنٹ کو دے دیں، اور کسی بھی سزا یافتہ قیدی کو پارلیمنٹ جو ہے وہ این آر او دیتا پھرے. ادروائز مذاکرات کے راستے کھلے ہوئے ہیں. جو مذاکرات پولیٹیکل ایشوز پہ تحریک انصاف کرنا چاہے گی ہم کریں گے، اور بلکہ اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہے گی ہم تب بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ اسے ریلیٹ کریں گے اور کنڈیشن لگائیں گے کہ پہلے بانی پھر مذاکرات، تو بانی تو 2041 تک ہے اندر، اس کے بعد پھر کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا حوضیفہ صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو مختلف ایشوز جن پر ہم نے گفتگو کی، ان پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.